अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि लोगों से बातचीत करूं और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ है हर तरफ और मैं भी इसलिए अपने आप को टोपी जैकेट पहना के तैयार श्यार हो के बैठी हुई हूँ। ग्लव्स वैसे मैंने नहीं पहने हुए क्योंकि आज टेम्परेचर मतलब ज़ीरो के करीब है, नेगेटिव है, लेकिन इतना नहीं कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो। तो आपको पता है कि जितना पिछले दिनों नेगेटिव टेम्परेचर रहा है -25 -32 तो उस टेम्परेचर के बाद ये वाला माइनस तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्लियर ब्लू स्काई है जो आप पीछे देख सकते हैं, और दरख्त के ऊपर जो पड़ी हुई बर्फ़ थी वो भी ज़रा नीचे गिर गई है, लेकिन जो बर्फ़ साफ़ करके हम लोगों ने साइड पे लगाई है वो भी बेशुमार है और कंफर्टेबल है। ब्लू स्काई बहुत अच्छा लग रहा है और घर के बाहर का मंज़र जो है वो काफ़ी बेहतर है आज। तो बात मैंने जो करनी थी वो कुछ ये है कि पिछले दिनों एक स्पेस में ही एक दोस्त ने कहा कि ग्रीन टीवी पे बड़े अच्छे ड्रामे आते हैं, तो आप लोगों ने देखे हैं या नहीं। वो जो मेरी दोस्त थी उसने रिकमेंड किया कि वर्किंग वुमेन जो ड्रामा है ग्रीन टीवी पे उसको मैं ज़रूर देखूं। तो वो मैंने देखा वर्किंग वुमेन। देखना इत्तेफाक भी इस तरह से हो गया कि मेरी बेटी जो है ना वो उसकी ज़रा नज़ला ज़ुकाम बुखार की वजह से तबीयत ख़राब है, तो उसने यूनिवर्सिटी से जॉब से छुट्टी ली हुई है। तो हम दोनों माँ बेटी ने मिल के देखा और अच्छा लगा, एंजॉय किया उस ड्रामे को। और बार बार मेरा जो जी चाह रहा था ना वो ये था कि मैं भी ना मारिया वास्ती जैसी ख़तून बनूं, यानी कि नुसरत। वो एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन है और बहुत ज़्यादा एम्पैथी है उसके दिल में, और दूसरे लोगों का जो दर्द है उसको बहुत महसूस होता है। और मैं सोच रही थी, अपनी बेटी को बार बार कह रही थी कि मैं पाकिस्तान जाके ना मैं इस किस्म का कैरेक्टर बनना ज़रूर पसंद करूँगी। और वो बार बार ये कह रही थी, आपने तो शादी की हुई है, आपके पास तो हम जैसे बच्चे हैं, आप कैसे उस तरह से बिहेव कर सकती हैं जैसे वो कर रही थी। एनी हाउ शादी करना ना करना बात की बात है, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ को देखना और फिर उस तकलीफ़ को महसूस करना और उसका मुदावा करने की कोशिश करना, ये एक इतनी बड़ी ह्यूमन क्वालिटी है कि अगर ये हम लोगों में आ जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया के सारे मसाइल ही हल हो जाएं। तो मारिया वास्ती यानी कि नुसरत या नुसी का जो कैरेक्टर था दैट वाज माय फेवरेट। और सबसे ज़्यादा जो इंस्पायरिंग उसमें से था, ऑल्दो आई डिडंट लाइक हर, लेकिन उसका जो बोलने का स्टाइल था वो थी सादिया, जो अपने घर से लाहौर से निकल के कराची पहुंच जाती है और वहाँ पर आके एक टिकटॉकर बन जाती है। तो उसकी जो अंग्रेज़ी थी और अंग्रेज़ी के हर वर्ड के साथ एस का इजाफा जो है ना, वो मैंने और मेरी बेटी ने 2 दिन से हम काफ़ी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर था। और फिर उसमें एक आशा हिंदू लड़की थी, और उस हिंदू लड़की का जो उसके कैरेक्टर में जो बोल्डनेस है और जिस तरह से वो अपने आप को बचा पाती है एक ज़बरदस्ती के निकाह और वडेरा सिस्टम से, वो बहुत ज़बरदस्त था। और जो मेन जितने थे उन सबको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, उनमें से जुल्फ़ी वाज़ वेरी नाइस। लड़की वो होती है ना कि उसके साथ किसी ने मोहब्बत में धोखा करके उसकी नाज़ेबा वीडियो बना के तो वो उसकी माँ को ब्लैकमेल कर रहा था, और वो बच्ची भी बड़ा अच्छी उसने एक्टिंग की, वेरी नाइस, उसकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त रही। और उसका जो सहर नाम था आई थिंक उसका, अच्छा खैर नाम में कुछ नहीं रखा, उसकी अपनी शख्सियत इतनी सहर अंगेज़ थी कि मुझे उसका नाम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो भी बोल्ड थी, इंट्रोवर्ट थी मोस्ट ऑफ़ द टाइम, लेकिन जब एक्सट्रोवर्ट हुई तो उसने ये किया कि उसने वो जिस वीडियो की बेस पे वो लड़का उसको ब्लैकमेल, उसकी माँ को ब्लैकमेल कर रहा था या करना चाह रहा था, उसने उस वीडियो को ख़ुद ही वायरल कर दिया। और
پھر ہمارے پاس ایک وہ نرس ہیں، بہت ہی سویٹ، بہت ہی زبردست، لیکن اس کو ایک فیانسی، سو کالڈ فیانسی جو ہے اس سے کافی لوٹتا رہتا ہے، اور ان دی اینڈ وہ کسی گوری کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ اور باقی نصی کے دوست سبھی بہت اچھے تھے، کیئرنگ تھے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہنے والے وہ کردار تھے، اور اپنے سوشل اوبلیگیشنس اور سوشل سٹیٹس کی وجہ سے وہ نصرت کی طرح اتنے بولڈ تو نہیں، اور نہ ہی اتنے اگریسو اپنی بات کو منوانے کے سلسلے میں، لیکن پھر بھی دے ور گڈ فرینڈس، کیونکہ وہ ہر بات میں اس کے ساتھ تھے۔ اور زلفی، یس ہی یوز ٹو بی a secret admirer, not secret, he used to be an admirer of نصرت، اور ان کا کوئی شادی وادی بھی ہونے والی تھی لیکن نہیں ہو پائی ڈیو ٹو سرٹن ریزنس، اور نصرت جو ہے وہ اس کو آل دو لائک تو کرتی ہوگی، لیکن آف کورس وہ اس کے ساتھ شادی کرنے یا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہی تھی۔ اور تھورولی ہم لوگوں نے اس ڈرامے کو انجوائے کیا، بلکہ انجوائز کیا، میری دوست بھی انجوائز ہی کہتی ہے، تو اور پھر اوپر سے سعدیہ سے بھی ہم نے سیکھ لیا ہے ہر چیز میں ایس کا اضافہ کرنا، تو وی تھورولی انجوائز۔ اور سبھی خواتین بہت اچھی تھیں۔ اچھا ہاں، ایک حشمت کا کریکٹر بھی ہے، وہ بھی بڑی بریو اور بولڈ دکھائی گئی ہے، اور ایمپتھی اس میں بھی بہت زیادہ، کہ وہ اپنی بہن کے بچے کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے اس کی خاطر اپنی زندگی گزار رہی تھی اور گزارنا چاہ رہی تھی۔ اور ان دی اینڈ جو سب سے تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ نصرت، جو کہ ان سب پانچ خواتین کو جو مختلف بیک گراؤنڈ کی تھیں، ہر طرح سے ٹوٹی پھوٹی خواتین، ان کو اپنے گھر میں اس نے پناہ دی ہوئی تھی، اور ان دی اینڈ پتہ چلا کہ اس کی ماں جو کہ اس کے ساتھ ہی تھی، اور نصرت واز دا پرسن ہو واز ٹیکنگ کیئر آف ہر مدر، لیکن مدر نے بھی جاتے جاتے جو اپنا گھر تھا وہ اپنے بیٹے کے نام کر گئی، جو کہ بیٹا کہیں دور دراز خدا جانے کہاں موجود تھا۔ اور لیکن جب اس کو گھر کا پتہ چلا کہ اس نے ویمن ہاسٹل بنایا ہے، اور ویمن ہاسٹل میں وہ بالکل کمرشل اس کے اوپر بیسڈ نہیں تھا، صرف اور صرف ان لٹی پھٹی عورتوں اور ایموشنلی یا فائنینشلی نان سٹیبل عورتوں کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی اسٹرینتھ تھی۔ اور اچھا لگا مجھے ڈرامہ ورکنگ وومن جو ہے، لیکن اینڈ مجھے بہت اس کا وہ لگا، تکلیف دہ لگا، کہ جو وہ سحر ہے وہ ملک چھوڑ جاتی ہے، اور سعدیہ کو گولی مار دی جاتی ہے، اور نصرت کو اپنی باقی جو سوا خواتین ہیں ان کے ساتھ اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 5 وہ ٹوٹی پھوٹی خواتین میں سے عائشہ بہت بہادر اور ویری کلیئر ان ہر تھاٹس، اور ہندو لڑکی دکھائی گئی ہے وہ، عائشہ اور عائشہ دونوں نام ہی اس کے استعمال ہوئے۔ اور نصرت بہت ہمدرد اور ہر کسی سے لڑ جانے والی اور بہت ایمپتھی والی خاتون، اور بہت فراخ دل بھی، اور لیکن اس کے نصرت کے اپنے ایموشنل ٹراماز، جس میں بھائی کی طرف سے گھر کا بیچ دینا شامل، ماں آخری وقت میں اس کے لیے کچھ نہیں رکھ کے گئی بلکہ اس کے بھائی کے نام اس کا وہ آبائی گھر کر گئی، اور زلفی اس سے محبت کرنے کے باوجود اس سے شادی نہیں کر پایا، یا اس نے نہیں کی، یہ نہیں بتایا گیا کہ شادی کیوں نہ ہوئی، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، اس کا خیال کرتا رہا۔ اور اس کی فرینڈس بھی اچھی ہیں، دونوں اچھی ہیں، ایک بہت ہی پریگمیٹک ہے اور ایک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیئرنگ ہے، لیکن ظاہر ہے جو ہسبینڈس کے مسائل ہوتے ہیں کہ غلط سلط عورتیں، اور یہ تمہارا دماغ خراب کر دیں گی، تمہاری ریپو خراب کر دیں گی، اس قسم کی باتیں تو ظاہر ہے سننی پڑتی ہیں آپ کو۔ تو
باقی وہ جو ہے ہمارے پاس روزی ہے جو کہ نرس ہے، اور وہ اپنے سو کالڈ منگیتر کاشف کے لیے، کاشی کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی پے میں سے پیسے بھیجتی ہے، بلکہ اب لون لے کے اس کو پیسے بھیجتی ہے، اور وہ انہی پیسوں سے گوری کے ساتھ شادی کرتا ہے بڑی دھوم دھام کے ساتھ. تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا یہ دیکھنا. اور اس پورے ڈرامے کو دیکھ کے مجھے یہ ضرور پتہ چلا کہ وہ جو 6 7 8 خواتین دکھائی گئی تھیں، ان میں سے تمام خواتین کی اپنی ضروریات تھیں. کسی کو مشہور ہونے کی، شہرت کی ضرورت تھی، کسی کو پیسے کی ضرورت تھی، کوئی ایموشنلی اسٹیبل نہیں تھا، اور سب کے اپنے مسائل تھے. اور اگر دیکھا جائے تو وہ اکٹھے رہ کے ایک دوسرے کی ان ضروریات کو سم اور ادرز وہ دیکھ بھی رہی تھی. مردوں کو کافی ویسے کرول ہی دکھایا گیا، سوائے وہ ایک مرد کے جو اخبار چلانے والے معصوم سے، جن کا نام ہم نے فدوی رکھ دیا. نام تو ان کا پتہ نہیں کیا تھا، یاد نہیں، ایک ہی دفعہ ڈرامے میں بولا گیا. لیکن وہ جو فدوی تھے، ہی واز نائس پرسن. جب بھی فدوی کا سین آتا تھا تو میں اور میری بیٹی ہم بڑے غور سے سنتے تھے کہ فدوی جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو فدوی کوکنگ بھی خود کرتے تھے، اور وہ جو بروکن لڑکی تھی جو بہت امیر ماں کی بیٹی تھی، اپنے اسٹیپ فادر کے ساتھ رہتی تھی، تو وہاں سے چونکہ وہ اس کے پاس جو کمی تھی وہ محبت کی اور اس توجہ کی کمی تھی جو ایک پورا گھرانہ جس میں ماں باپ دونوں اکٹھے رہ رہے ہوں تو وہ اپنے بچے کو دیتے ہیں، تو وہ دیٹ واز مسنگ. اور ماں اس کو مٹیریل سے پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مٹیریل نے کبھی بھی اس بچی کو سیٹسفائی نہیں کیا. اور وہ زیادہ تر جو اس کی ماں پیسے بھیجتی تھی وہ ادھر ادھر دے بھی دیتی تھی، وہ سعدیہ کو دے دیتی تھی کہ تم لے لو. سعدیہ کی اپنی ماں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ بڑی ڈفرینٹ سی دکھائی گئی ہے، لیکن یہ ایک بڑا عجیب سا سین تھا جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی، اور وہ اس نے جانا تھا، اور اس کے ایک ایڈمائرر نے، بلکہ پروڈیوسر، ٹک ٹاک پروڈیوسر نے اس کو جہاز کا ٹکٹ بھی لے کر دیا، اور وہ جہاز پہ گئی. تو اس کو بہت ماڈرن اور پڑھا لکھا اور انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا. اس کی ایکٹنگ لاجواب تھی، باکمال تھی رادر. ہم نے اس کو بہت انجوائے کیا، اس کا گیٹ اپ، اس کا میک اپ، اور جو وہ اس نے ادائیں دکھائی ہیں ایز اے ٹک ٹاکر، وہ بہت کمال تھیں. اور اچھا رہا. ڈرامے کی خوبصورتی یہ تھی کہ ہم لوگ اس کو وہ نہیں، یعنی درمیان میں نہیں چھوڑ پائے، اور ہم نے بہت اٹینٹیولی اس کو دیکھا. اور ٹی ایک کریکٹر تھا جو کہ ایک سرائکی زبان بولتا ہے، گانے گاتا ہے، اور وہ آشا سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن وہ کمینہ ان دی اینڈ آشا کا کچھ زیور اور پیسے جو اس نے چھپا کر رکھے ہوتے ہیں وہ لے کر بھاگ جاتا ہے. تو وہ بھی دھوکے باز نکلا، یعنی ٹی بھی دھوکے باز نکلا، کاشی بھی دھوکے باز نکلا. اور زلفی بہت سپورٹیو ہونے کے باوجود بھی ایک کمزور مرد ہی رہا. وہ کبھی اس طرح سے نصرت کو اون نہیں کر سکا. وہ فیوڈل لارڈ نصرت کے ساتھ اس نے پرپوز بھی کر دیا، لیکن نصرت نے بالکل اس کو پسند نہیں کیا. تو اسی فیوڈل لارڈ نے اس کا گھر خرید لیا، اس کے جو اس کی ماں اس کے بھائی کے نام کر گئی ہوئی تھی، اور نصرت واز ناٹ اویئر آف دیٹ، بٹ زلفی نیو اٹ، کیونکہ زلفی واز لائر آف ہر مدر. تو اس طرح کی بہت ساری باتوں سے یہی پتہ چلا کہ ہر مرد کے ہاتھوں عورت کہیں نہ کہیں دھوکہ ضرور کھاتی رہی ہے. اور وہ فدوی سب سے اچھا تھا کہ جب وہ لڑکی نے، سحر نے اپنی ویڈیوز کو وائرل کیا، تو جب اس کے دفتر کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی یا اس کو غلط عورت سمجھنے کی کوشش کی، تو اس نے ان سب کو فارغ کر دیا. تو دیٹ واز دا اونلی کریکٹر جو بہت ہی سیلف لیس تھا. لیکن وہ سیلف لیس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تو غریب بھی بیچارہ اتنا ہی تھا، اخبار اس کا چلتا نہیں تھا. تو بہرحال بہت کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ مرد اور عورت کا ہوتا ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی بیسس پہ شاید. اور عورت شاید گیونگ اینڈ پہ ہی دکھائی گئی، کہیں پہ وہ پیار شیئر کر رہی ہے، تو کہیں پہ صعوبتیں کاٹ کے جو پیسہ کما رہی ہے وہ شیئر کر رہی ہے. تو
کہیں پر وہ اپنے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہے. جیسے نصرت شادی نہ کرنے کی ریزن یہی تھی کہ وہ زلفی سے آگے بڑھ ہی نہیں پائی کیونکہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر پایا تھا. شاید ان کی منگنی ہوئی ہوئی تھی, کہیں اس کا ذکر انہوں نے کیا نہیں کہ کیا ہوا تھا, لیکن اتنا پتہ چلا کہ they were supposed to get married but they could not. اور لیکن اس کے باوجود نصرت وہیں پہ کھڑی تھی. فیوڈل کو اس نے بالکل منہ نہیں لگایا, حالانکہ فیوڈل بھی گڈ لکنگ تھا اور بڑے اس نے اس کو گفٹ شفٹ بھی بھیجے اور بڑے سوری کے کارڈ بھی اس نے بھیجے اور تھنگس لائک دیٹ. اینڈ واز ناٹ گڈ, بالکل بھی نہیں اچھا تھا. یعنی ایک کا مر جانا, ایک کا چھوڑ کے چلے جانا, کاشی کا ڈچ کرانا, اپنی ایک اور عورت کے ساتھ شادی کر لینا. تو ان دی اینڈ سبھی خواتین ہی تقریباً رو رہی تھیں, لیکن پھر بھی دے وار انڈیپینڈنٹ اور نئی زندگی کے آغاز کے لیے وہ سبھی کی سبھی شاید ریڈی بھی تھیں. مردوں سے دھوکہ کھا چکی تھیں اور اب اگلی بار شاید وہ اس طرح کا کوئی دھوکہ نہ کھائیں. تو بہرحال ورکنگ وومن کی کہانی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ اپنے کمائے ہوئے جو پیسے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں شیئر کرنے کے لیے, اور وہ بھی شیئر کرتی ہیں. اور کبھی وہ لکی ہوتی ہیں کہ کوئی سنسیئر انسان مل جاتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ان لکی ہوتی ہیں کہ سنسیئرٹی ان کو اس طرح سے نہیں ملتی. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ نیلے آسمان میں ٹھنڈا ولاگ میرا پسند آئے گا. تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا, اور ڈرامہ دیکھ لیجیے گا, اچھا ہے, آئی ریکمینڈ. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ گرین ٹی وی پہ اچھے ڈرامے آ رہے ہیں, اور یہ میں اپنی دوست کو ضرور بھیجوں گی جنہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ میں ورکنگ وومن ڈرامہ دیکھوں. تو ابھی میں پھر اجازت چاہتی ہوں, ٹھنڈ بہت سویئر ہو گئی ہے. تو اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا ڈھیر سارا خیال رکھیے, اور ڈاکٹر شیلا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.